बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टूक में खुश आमदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, काफ़ी देर से खान साहब तकरीरें कर रहे थे, सवालात पूछ रहे थे, और आज प्रोग्राम में जो दो खबरें हम शामिल करने जा रहे हैं ये इसी से इसका ताल्लुक है। खान साहब ने मुतादिद बार सवाल किया पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से कि क्यों साजिश को नाकाम नहीं बनाया गया। आज भी उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास में बता दिया गया कि साजिश हुई, तो फिर ये फर्ज बनता था न्यूट्रल्स का कि वो इस साजिश को रोकते। और आज पहली दफा खान साहब ने पाकिस्तान के इदारों से डायरेक्टली ये सवाल किया है। लेकिन राय साहब, आज एक खबर भी छपी है और इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे, क्योंकि मुबैना तौर पर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से, आर्मी चीफ की जानिब से इसका जवाब दिया गया है और न्यूट्रल रहने के लिए पुरअज़्म है। इसका कैप्शन ये है, कितने पुरअज़्म है। जो शिकवा किया गया उसका जवाब शिकवा भी आ गया। क्या ये वाकई जवाब शिकवा है? आज इस पर तफसील से बात करेंगे। राय साहब, खान साहब को वापस इस्लामाबाद आना है, नहीं आना, प्लानिंग की जा रही है। काबीना की जो कोर कमेटी है खान साहब की जमात की, उसका इजलास भी तलब कर लिया गया और फिर पंजाब के अंदर भी काफ़ी उखाड़ पिछाड़ हुई है। इस पर भी बात करेंगे। और फिर मनी लॉन्ड्रिंग जो केस था लाहौर में, उसके हवाले से भी कुछ खबरें हमारे पास हैं जो प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले ये कैप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है जो अखबार में छपा, और फिर ये बयान भी अखबार में जिस सोर्सेज से लगाया गया। मैं चाहूंगा कि इस पर आप बात करें और हमें बताएं। कैप्शन है कि न्यूट्रल रहने के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन इमरान खान झुंझलाहट का शिकार होकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव में इजाफा कर रहे हैं ताकि वो इनके सियासी मकासद और जल्द इंतखाबात के जरिए दोबारा इक़्तिदार हासिल करने में मदद दें। एक तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद इमरान खान को इक़्तिदार में आने की बहुत जल्दी है। ये वही बयानिया है जो इससे पहले इमरान खान साहब के साथ मंसूब किया गया जब उन्होंने न्यूट्रल्स की बात की। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहने के लिए पुरअज़्म है। एक बाखबर दिफाई जरिए का कहना है कि इमरान खान की फौज को सियासत में घसीटने की कोशिश मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अच्छी नहीं लगी। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मरूब नहीं किया जा सकता और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की दबाव में लाने की चालों में भी कभी नहीं आएंगे। और यह भी कहा गया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने माजी की गलतियों से सबक सीख लिया है और इसलिए पुरअज़्म है कि वो खुद को आईनी किरदार तक ही महदूद रखेंगे। और इमरान खान और ना ही किसी दूसरे सियासतदान को यह तवक्को रखनी चाहिए कि फौज पहले की तरह सियासत में मुदाखलत करेगी। और यह भी कहा गया कि सियासत में कोई मुदाखलत नहीं होगी, सियासतदान अपने मामला खुद तय करें। एस्टेब्लिशमेंट की सालसी में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होने वाली एक हालिया मुलाकात के हवाले से भी इस सोर्स ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा से ज्यादा यही कुछ कर सकती है कि वो सालसी का किरदार अदा करे। इससे पहले भी यह बयान जारी किया गया। राय साहब, क्या समझा जाए इस खबर को, क्या समझा जाए इस मुबैना पैगाम को? क्या वाकई कुछ ऐसी बात हुई है? सोर्सेज आपके क्या कहते हैं? आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और क्या वाइब्स आ रही हैं पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ से? देखें हाशमी साहब, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त न्यूट्रल्स किसको कहा जाता है? खान साहब जब न्यूट्रल का लफ्ज बोलते हैं तो उससे मुराद क्या होती है हम सबको पता है। अब ये खुला राज बन गया है, खुद न्यूट्रल्स को भी पता है। वो इस बात को मानते भी हैं, इसका इतराफ़ भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि खान साहब जब न्यूट्रल्स की बात करते हैं तो वो हमारी तरफ इशारा करते हैं, यानी फौजी क़यादत की तरफ। अब जो कैप्शन आपने खबर का पढ़ा कि न्यूट्रल रहने के लिए पुरअज़्म है, तो ये जो न्यूट्रल हैं ये किसी क्रिकेट मैच के अंपायर नहीं है कि इनका न्यूट्रल रहना इंतहाई ज़रूरी है। ये किसी हॉकी मैच के, किसी फुटबॉल मैच के, किसी और खेल के अंपायर नहीं है कि आप ये कहें कि इनके लिए तो न्यूट्रल रहना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक्ट ऑफ वार होता है तो क्या कोई फौज उस पूरी सूरत हाल में न्यूट्रल रह सकती है या उसको न्यूट्रल रहना चाहिए? हमारी फौज ने भी, जब भारत ने हमारी सलामती के ऊपर हमले किए तो क्या हमारी फौज ये कहकर खामोश हो जाती कि हम न्यूट्रल रहेंगे? तो खान साहब का जो हुकूमत का मामला था वो असल में एक पाकिस्तानी मुंतखब हुकूमत का मामला था। तो पाकिस्तानी हुकूमत को गिराने के लिए एक बैरूनी साजिश हुई, यानी ये भी आप कह सकते हैं कि एक तरह से इनडायरेक्टली ऐसा एक्ट ऑफ वॉर है जिसको रोकने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज बनाई गई थी। और जो मिलिट्री की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं
اسی طرح جو سول انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، خاص طور پر ISI ملٹری انٹیلیجنس اور جو آرمی سے جڑی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی ہے، ان کے جو فرائض ہیں اس میں یہ شامل ہیں کہ پاکستان کی سالمیت یا پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی پارلیمنٹ یا پاکستان کے کسی ادارے کے خلاف کوئی بھی بیرونی سازش ہو تو وہ اس کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اس صورتحال میں وہ بالکل نیوٹرل نہیں رہ سکتے۔ ایک تو اس بات کی کلیئرٹی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، کیونکہ یہ جو 20-22 ارکان منعرف ہوئے تھے وہ کوئی اس وجہ سے نہیں ہوئے تھے کہ یہ ایک کوئی قدرتی سیاسی عمل تھا، یہ ایک سازش کے ذریعے 20-22 ارکان منعرف ہوئے تھے۔ اگر یہ ایک آرگینک پروسیس ہوتا، ایک قدرتی عمل ہوتا، تو یہ 20-22 ارکان آج سے 3 سال پہلے ہی، یعنی جب خان صاحب کی حکومت بنی تھی اسی وقت ہی یہ الگ ہو جاتے، شہباز شریف ان کو خرید سکتے تھے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ راجہ ریاض، ان کا تعلق تو پہلے بھی پیپلز پارٹی سے تھا، کیا آصف علی زرداری کے لیے آج سے 3 سال پہلے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ راجہ ریاض کو خرید لیتے؟ نور عالم خان، ان کا تعلق بھی اس سے پہلے پیپلز پارٹی سے تھا، کیا آج سے 3 سال پہلے یہ آصف علی زرداری کے لیے ممکن نہیں تھا کہ نور عالم خان کو وہ اپنی سائٹ کے اوپر لے جاتے؟ اسی طرح رمیش کمار، یہ باقی جتنے منحرف ارکان تھے یہ تو پہلے انہی جماعتوں میں رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مالی وسائل بھی موجود تھے، یہ آپ کی جو پرانی PDM ہے اور پرانی اپوزیشن جو اب امپورٹڈ حکومت میں کنورٹ ہو چکی ہے، اس کے پاس تو تمام وسائل تھے، لیکن یہ اس وقت منحرف ہوئے جب ایک بیرونی سازش ہوئی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اس سازش کو تسلیم کر لیا گیا، کھلی مداخلت، ناقابل قبول مداخلت کہہ دیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی اگر نیوٹرلز یہ کہیں کہ ہم نیوٹرل رہیں گے تو پھر وہ کوئی عام کسی شخص کے، عام پاکستانی کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اب ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، کیونکہ میں نے فوج کی بہت سی بریفنگز اٹینڈ کی ہیں، کچھ آن دا ریکارڈ تھیں، کچھ آف دا ریکارڈ تھیں۔ اب ان بریفنگز کا لب لباب ہمیشہ سے یہ رہا کہ ہم جب صحافی ان سے سوال کرتے تھے کہ آخر آپ سیاست کے اندر اتنی انٹرفیرنس کیوں کرتے ہیں، آپ کیوں سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، آپ کے اوپر سیاستدان الزامات بھی لگاتے رہتے ہیں، تو اس وقت ان تمام بریفنگز میں کم و بیش ایک ہی طرح کی بات کی جاتی رہی کہ ہم اس لیے سیاست کے اوپر اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور اس لیے سیاست میں مداخلت کرتے ہیں کہ اگر ہم ان سیاستدانوں کے اوپر ملک چھوڑ دیں تو یہ تو ملک کی ہڈیاں چبا کر کھا جائیں اور اس ملک کو بیچ کر کھا جائیں۔ اور یہ ان دنوں کی میں بریفنگز کی بات کر رہا ہوں کہ جن دنوں میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں رہی ہیں۔ یہ سب کو پتا ہے، میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ ہمارے جو فوجی افسران ہیں ان سب کو پتا ہے کہ اسی قسم کی بریفنگز میں اسی قسم کے الفاظ ہمارے فوجی افسران بولتے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس سے پہلے تک اس وجہ سے نیوٹرل نہیں رہی کہ اس کے خیال میں یہ سیاستدان کرپٹ تھے اور یہ ملک کو لوٹ کر کھا جاتے، اس وجہ سے انہوں نے نیوٹرل رہنے کے بجائے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ تو اب تو یہاں پر 2 وجہ سے نیوٹرل کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے تھا۔ ایک تو بیرونی سازش جو کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ثابت ہو گئی، آج تک وہ سائفر، یہ امپورٹڈ حکومت سامنے آ گئی ہے، آج تک وہ سائفر سامنے نہیں لایا۔ وہ سائفر سامنے لے آئیں اگر اس کے اندر کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ کوئی امریکہ نے دھمکی نہیں دی تھی یا وہ کوئی سازش نہیں تھی، تو اب ان کو کون روک رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ، تمام ادارے بھی ان کے ساتھ، حکومت بھی ان کی، تو اب وہ سائفر سامنے لے کے آ جائیں۔ تو ایک تو اس سازش کو بھی روکنا چاہیے تھا، اور دوسرا اسی فوج نے ایک مرتبہ نہیں درجنوں مرتبہ ہمیں بتایا کہ شریف خاندان کرپٹ تھا، ہمیں درجنوں مرتبہ بتایا بریفنگز میں کہ آصف علی زرداری اور ان کا پورا جو خاندان ہے یہ کرپٹ تھا، اور ان لوگوں نے اپنی کرپشن بچانے کے لیے جو ان کی سیاست کا محور تھا وہ ہمیشہ یہی رہا کہ پیسے بناؤ اور پھر مزید کرپشن کر کے اپنے پہلے والے پیسے بچانے کے لیے اس نظام کو استعمال کرو۔ تو یہ تو خود فوج اور فوج سے جڑے ہوئے جو اہم حلقے ہیں وہ ہمیشہ سے یہی کہتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب 90s میں فوج کی انٹرفیرنس حد سے زیادہ تھی
اس وقت بھی فوج کی جانب سے اسی قسم کا آرگومنٹ آتا تھا اور لوگ اس آرگومنٹ کو بائے بھی کرتے تھے کہ ٹھیک ہے کہ اس طرح کے کرپٹ حکمران تو ملک کو بیچ کر کھا جائیں گے، تو فوج اگر انٹرفیرنس کر رہی ہے تو ٹھیک کر رہی ہے۔ اس وقت تک لوگ اس انٹرفیرنس کو ویلکم بھی کرتے تھے۔ اب ایک ایسی صورتحال میں جب بیرونی سازش ہوئی، پہلی پلیس پہ، پہلی جگہ پہ تو آئی ایس آئی، ملٹری انٹیلیجنس اور ہماری فوج کو اس سازش کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا بھرپور طریقے سے۔ دوسرا، اس فوج سے زیادہ اچھے طریقے سے کوئی نہیں جانتا، آئی ایس آئی سے اچھے طریقے سے کوئی نہیں جانتا۔ خان صاحب ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر تھے، اور خان صاحب نے ایک مرتبہ نہیں، ہاشمی صاحب درجنوں مرتبہ یہ بات کہی کہ آئی ایس آئی کو پتا ہے کہ شریف خاندان نے کس طرح سے منی لانڈرنگ کی، آئی ایس آئی کو پتا ہے کہ شریف خاندان نے اور زرداری خاندان نے کس طرح سے کرپشن کی، اور آئی ایس آئی کو میرے بارے میں بھی پتا ہے کہ کیا میں کرپشن کرتا ہوں یا نہیں کرتا، اور ہر سیاستدان کے متعلق پوری فائل آئی ایس آئی کے پاس موجود ہوتی ہے۔ تو جب آئی ایس آئی کے پاس پوری فائل موجود ہوتی ہے، آئی ایس آئی ظاہر ہے کہ فوج کا حصہ ہے، بڑا کلیدی حصہ ہے اور ملک کی پہلی دفاعی لائن ہے، بڑی اس کی خدمات بھی ہیں اس ملک کی سلامتی کے لیے، تحفظ کے لیے۔ تو کیا ان فائلز کی روشنی میں جو کہ شریف خاندان کی کرپشن سے ریلیٹڈ ہیں، جو کہ زرداری خاندان کی کرپشن سے ریلیٹڈ ہیں، اور یہ جو 14 جماعتوں کا ایک مکس اچار حکومت بنی ہے، اس حکومت کے مختلف کریکٹر سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس کے ہوتے ہوئے نیوٹرل رہنے کا کوئی جواز بن سکتا ہے؟ یعنی یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ملک کو لوٹ کر یہ کھا جائیں، ملک کو دیوالیہ کر دیں، اس کے بعد ان کے اوپر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے شواہد بھی موجود ہوں، اور یہ پرائم منسٹر بن جائیں، اور پھر اپنے مفرور اشتہاری بیٹیوں کو جو سرکاری میٹنگز ہیں جو بیرون ملک ہو رہی ہیں اعلیٰ ترین سطح کی، جیسے شہباز شریف کی سعودی عربیہ میں آفیشیل میٹنگز تھیں، ترکی میں آفیشیل میٹنگز تھی شہباز شریف کی، اور وہاں پر ہمیں سلمان شہباز نظر آئے، اور اس سے پہلے سعودی عربیہ میں ہمیں حسین نواز بھی نظر آئے۔ تو اس طرح سے جب 22 کروڑ عوام کے دل جلائے جاتے ہیں کہ یہ ایک خاندان اصل میں آپ کا وائس رائے ہے، آپ 22 کروڑ لوگ ان کی رعایا ہیں، ان کے لیے بھیڑ بکریوں کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک تو امپورٹڈ حکومت اور ان کرپٹ عناصر کے خلاف تو آپ کے دلوں میں منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر فوج کے سے اور اداروں سے بھی لوگ گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کے پاس انفلوئنس ہے، اثر و رسوخ ہے، آپ اپنا اثر و رسوخ اب نہیں استعمال کریں گے تو پھر کب استعمال کریں گے؟ جب یہ ملک دیوالیہ ہونے کے بھی قریب جا رہا ہے، جب یہ ملک کرپٹ ٹولے کے زیر تسلط بھی ہے، اور جو اس ملک کو اپنے خاندان کی ایک جاگیر سمجھتے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ 7,96,096 مربع کلومیٹر کا جو ملک ہے یہ کوئی 22 کروڑ عوام کا ہے، وہ بڑے فخر سے، یعنی سلمان شہباز کی ڈٹائی آپ دیکھیں کہ آپ مفرور ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا ہاشمی صاحب، ہمارے ویورز کو، کہ آج بھی سلمان شہباز کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، تو کتنی ڈٹائی سے کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ تصویر بنواتے ہیں، ترک صدر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ شہباز شریف بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کس طریقے سے 22 کروڑ لوگوں کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ تو جب یہ 22 کروڑ عوام کا اس طریقے سے دل دکھاتے ہیں، ان کو اس طرح سے زج کرتے ہیں، تو شریف خاندان کے خلاف تو غم و غصہ پیدا ہوتا ہی ہے۔ اس کے بعد پھر اداروں سے بھی سوالات کیے جاتے ہیں کہ سر یہ کیا ہوا ہے، یہ کس طرح کے لوگ ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں کہ جو مفرور ہیں، جو مجرم ہیں، وہ ایسی میٹنگز میں جو سربراہان مملکت کے لیول پر ہو رہی ہے، وہاں پر وہ مجرم اور اشتہاری بیٹھے ہوئے ہیں، تصویریں بھی بنا رہے ہیں۔ تو پھر تو یہ جنگل کا قانون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹے لیول کے چور ہیں، جو درمیانے لیول کے چور ہیں، ان کو بڑی انکریجمنٹ ہوتی ہوگی کہ ہم کیوں چھوٹے لیول کے چور ہیں، ہم درمیانے درجے کے لیول کے چور کیوں ہیں، ہمیں تو چوری کرنی چاہیے شریف خاندان کے لیول کی، تاکہ اتنی بڑی چوری کر کے عدالت سے اشتہاری قرار پا کر، عدالت سے مجرم قرار پا کر بھی ہم سربراہان مملکت کے لیول پر ہونے والی جو میٹنگز ہیں، جو پاکستان کی نمائندگی کرنے والے سربراہ مملکت ہیں، اس میٹنگ میں جا کر بیٹھیں گے اور عوام کو بتائیں گے کہ روک سکو تو روک لو۔ یہ جو مریم نواز کہتی ہیں کہ جو آپ ہمارا کر سکتے ہیں وہ کر لیں، ہم باز نہیں آنے والے، کیونکہ یہ ملک ہماری جاگیر ہے، ہمارا خاندانی وراثت ہے،
ہمارا خاندانی ورثہ ہے اور یہ 22 کروڑ لوگ جو ہیں یہ محض بھیڑ بکریاں ہیں اور ان کے اوپر حکمرانی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ راجہ صاحب یہ تو مبینہ ذرائع اور مبینہ طور پر ایک بیان سامنے آیا، اس کی اب حقیقت کیا ہے؟ اگر ISPR خود آ کر یہ بات کہیں تو ڈیفینیٹلی اس کی ایک اپنی حقیقت ہوگی، لیکن خان صاحب نے آج جو بات کہی، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے صاحب، اس سے پہلے خان صاحب نے کبھی بھی اداروں کا نام لے کر یا نیوٹرلز کا نام لے کر نہیں کہا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف 2 ماہ کے اندر انہوں نے عوام کو کچل دیا ہے، اشارہ کر رہے ہیں امپورٹڈ حکومت کی طرف۔ اپنے نیوٹرل سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے۔ اب سر کوئی پردہ نہیں رہ گیا، خان صاحب ڈائریکٹ پاکستان کے اداروں سے ہی سوال کر رہے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی میں معاملہ رکھا گیا تو تمام عسکری قیادت موجود تھی، جب مراسل آیا عمران خان کو نکالو ورنہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا وہ حوالہ دے رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کا یعنی دفاع کا کام آپ کا تھا، آپ نے کیوں اس میں مداخلت نہیں کی اور اس کو روکا کیوں نہیں؟ یہ حکومت سازش کے تحت آئی ہے، اس بحران سے نکلنے کا واحد راستہ ملک کے اندر صاف اور شفاف انتخابات ہیں۔ راجہ صاحب میرے 2 سوالات ہیں جو بڑے پاکستان کے اندر تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ عمران خان اقتدار میں فوری آنا چاہتے ہیں، وہ اقتدار میں آنے کے لیے نیوٹرلز کو مخاطب نہیں کر رہے، وہ سازش ہوئی اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ اقتدار میں آنے کے لیے یہ نہیں کہتے کہ جناب مجھے ان کو گھر بھیج کے مجھے لایا جائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن کروا دیں، اور جو پاکستان کی جو عوام جس کو بھی منتخب کرے گی آپ اسے حکومت پہ لے آئیں۔ تو راج صاحب یہ کون سا ایسا کوئی مسئلہ ہے؟ اگر تو خان صاحب اپنی پارٹی کی بات کر رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ جناب ہم ہی اقتدار میں آئیں، کوئی اور نہ آئے، اور ہماری اسمبلیوں کو دوبارہ جو ہے وہ بحال کیا جائے، ہمیں دوبارہ اقتدار پہ بٹھایا جائے، تو پھر سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی دفعہ خان صاحب نے نیوٹرل سے ڈائریکٹلی مخاطب کیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات مزید خراب ہو جائیں گے؟ لوگوں کے ناموں سے خبریں اب لگنا شروع ہو گئی، یہ لڑائی جو ہے وہ آمنے سامنے بھی آ سکتی ہے، یا پھر یہ صرف اور صرف ایک دکھاوا ہے؟ دیکھیں، خان صاحب پرائم منسٹر تھے، ISI ان کو رپورٹ کرتی تھی، کیونکہ آفیشلی ISI پرائم منسٹر کو ہی رپورٹ کرتی ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ISI کو قانونی طور پر پرائم منسٹر کو ہی رپورٹ کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو سول انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بھی پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتی تھیں، اب بھی کرتی ہوں گی یقیناً، کوئی بھی پرائم منسٹر ہو تو سول انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اور اسی طرح ISI بھی پرائم منسٹر کو ہی رپورٹ کرتی ہے۔ اب خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو ان دنوں کی وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک سازش تھی جس کو ہماری ملٹری کو، ہماری ISI کو، جن کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیوٹرل رہے، ان کو روکنا چاہیے تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب یہ بات ہوا میں نہیں کر رہے، خان صاحب کے پاس ایسے شواہد موجود تھے کہ یہ سازش ہو رہی ہے۔ خان صاحب نے وہ شواہد شیئر بھی کیے عسکری قیادت کے ساتھ۔ خان صاحب اس فوجی اجلاس کا ذکر بھی کر رہے ہیں جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خود شریک تھے، DG ISI جنرل ندیم انجم شریک تھے، آپ کے تمام سروسز چیفز اس اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی اس اجلاس میں موجود تھے، یعنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس۔ تو خان صاحب کہہ رہے ہیں، آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، یہ پوری عسکری قیادت بیٹھی ہوئی تھی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا اور امریکہ کے مراسلے کے اوپر بات ہوئی تو یہ تسلیم کیا گیا کہ یہ ایک کھلی مداخلت ہے، اور یہ الفاظ بھی بولے گئے کہ یہ ایک ناقابل قبول مداخلت ہے، یعنی اتنی سنگین مداخلت ہے جو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس کے بعد خان صاحب اپنی معلومات کی بنیاد پر یہ گلہ کر رہے ہیں کہ اس صورتحال میں آپ نیوٹرل کیسے رہ سکتے تھے، یعنی نیوٹرل رہنا تو کوئی آپشن نہیں ہوتا، کس طریقے سے آپ نیوٹرل رہ سکتے ہیں؟ حتیٰ کہ کچھ لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی، ہاشمی صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحافی جو ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے، کچھ لوگ نہیں بلکہ بہت سے لوگ جن کو صحافت کے متعلق زیادہ علم نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں صحافی نیوٹرل ہوتا ہے۔ صحافی کی اصل ڈیفینیشن، صحافت کی اصل ڈیفینیشن یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے نیوٹرل رہنا ہے، کہ آپ بتائیں کہ خان صاحب کا یہ موقف ہے، مریم نواز کا یہ موقف ہے۔ صحافی کا کام ہوتا ہے کہ دونوں سائیڈز کا ورژن بیان کر کے
اس کے بعد حقائق سامنے لے کے آئے کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی مثال دی جاتی ہے, ایک بہت فیمس کوٹ بھی ہے کہ اگر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے اور دوسرا شخص کہہ رہا ہے کہ باہر بارش نہیں ہو رہی, تو عرفان ہاشمی کا اور ابراہیم راجہ کا بطور صحافی یہ کام نہیں ہے کہ وہ صرف یہ کہیں کہ ایک شخص کہہ رہا ہے باہر بارش ہو رہی ہے, دوسرے شخص کا موقف ہے کہ باہر بارش نہیں ہو رہی. ابراہیم راجہ اور عرفان ہاشمی یا کسی صحافی کا کام یہ ہے کہ وہ عمارت سے باہر نکلے, جھانکے باہر, دیکھے بارش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, اور پھر حقیقت بتائے کہ ہاں کون سا ان میں سے شخص صحیح کہہ رہا ہے کہ بارش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. صرف دو سائڈز کا ورژن بیان کرنا صحافت نہیں ہے. تو اس طرح صحافی بھی نیوٹرل نہیں رہ سکتے, اس کو حقائق جو ہیں وہ سامنے لانے پڑتے ہیں. تو فوج تو کسی بھی صورت نیوٹرل نہیں رہ سکتی, خاص طور پر ایک ایسی صورتحال میں جب ایک بیرونی سازش بھی ہو رہی ہو اور اس کا پاکستان کی سیاست کے اوپر اثر و رسوخ بھی ہو. اسی طرح ایک بڑا پرسپشن رہا 90s کے اندر بھی, اس سے پہلے ضیاء الحق کے دور میں بھی, پرویز مشرف کے دور میں بھی, کہ ایسے کرپٹ عناصر کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے جس کے متعلق فائلز جو ہیں وہ فوج کے پاس تھیں. تو اگر فوج نیوٹرل ہوتی تو فوج کے پاس وہ فائلز ہوتی. اس وقت تو یہی کہا گیا کہ یہ فائلز اسی لیے بنائی گئیں تاکہ ان کو کھل کر لوٹ مار نہ کرنے دی جائے, ورنہ یہ ملک تباہ و برباد ہو جاتا. تو اس کانٹیکس میں خان صاحب کی یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر تو خان صاحب سے کوئی بہتر حکمران یہ لے کے آتے, اگر خان صاحب سے آنسٹ کوئی حکمران لے کے آتے, ایسا حکمران چلے لے آتے جس کو پہلے کوئی ٹیسٹ نہیں کیا گیا تھا اور اس کی کوئی شہرت اچھی ہوتی, اس کی قابلیت کے کوئی چرچے ہوتے, تو پھر بھی کہا جاتا کہ چلیں جو ہو گیا سو ہو گیا, لیٹس موو آن. لیکن یہاں پر تو آزمائے ہوئے, پٹے ہوئے, چلے ہوئے کارتوس جو ہیں وہ واپس لے کے آئے, اور ایسے لوگ جن کی کرپشن کی داستانیں زبان زد عام ہیں, تو اس وجہ سے لوگ چڑھ جاتے ہیں. اور پھر لوگ چڑھ جاتے ہیں تو پھر اداروں سے سوال کرتے ہیں جو کبھی بھی کسی بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے کہ اداروں کے متعلق, فوج کے متعلق لوگوں کے دلوں میں منفی جذبات پیدا ہوں. فوج کو ہر صورت میں متحد مضبوط رہنا چاہیے کیونکہ فوج پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ فوج کو اور اداروں کو عوام کا بھرپور اعتماد حاصل رہے, اور وہ اسی صورت میں حاصل رہ سکتا ہے کہ جب ریاست کرپٹ حکمرانوں کے زیر تسلط نہ ہو. راجہ صاحب, لیکن یہ جو نون لیگ ہے یہ باز نہیں آتی, یہ شرارت ضرور کرتی ہے. یہ وہ جماعت ہے راجہ صاحب جس کے کسی ایک فرد نے بھی پاکستان کی آرمی کے خلاف جو ہے وہ بات نہ کی ہو. ہر شخص نے بات کی, ہر شخص نے مدد مانگی, ہر شخص نے جو ہے پاکستان کی آرمی کو برا بھلا کہا, اور یہاں تک کہ ان کے اوپر مقدمات بھی درج ہوئے. پاکستان کے اندر عام آدمی پر تو مقدمات درج ہو جاتے ہیں, اشتعال انگیز تقریریں, ملک کے خلاف لوگوں کو اکسانا, پاکستان کی آرمی کے خلاف لوگوں کو اکسانا, مقدمات بھی درج ہو جاتے ہیں صحافیوں پر, عام لوگوں کے اوپر بھی. لیکن راجہ صاحب نواز شریف پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے کر کہا, ISI چیف کا نام لے کر کہا, مریم نے عدالت کے احاطے کے اندر پاکستان کے اداروں کو برا بھلا کہا, اپنی پٹیشن کے اندر, عرضی کے اندر, درخواست کے اندر استدعا کی کہ ہم پھر نام لیں گے پشاور سے کون کیا کر رہا ہے. راجہ صاحب یہ سب کچھ اس ملک کے اندر ہوا, اور نون لیگ نے اگلی شرارت اب کیا کی ہے کہ یہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے اس سچویشن کے اندر ایک بیان جاری کیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آئینی طریقہ کار پر حملہ ہو رہا ہے ملک کے, اور اب اداروں کے خلاف بھی ایک منظم تحریک چلائی جا رہی ہے. راجہ صاحب یہ کیسے کر لیتے ہیں, ان سے کیسے ہو جاتا ہے اتنی آسانی کے ساتھ کہ پاکستان کی قوم کی جو یادداشت ہے وہ 1 منٹ سے پہلے غائب ہو جائے گی, اور یہ جو کچھ کہیں گے اسے لوگ تسلیم کریں گے کہ اتنے پارسا, اتنے نیک, اتنے جو پاکستان کی اور افواج کے خیر خواہ جو سیاستدان ہیں وہ یقیناً صحیح بات کر رہے ہیں. یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ دیکھیں خواجہ آصف کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے, ٹویٹر پر اسی سٹیٹمنٹ کے نیچے خواجہ آصف کی ایک ویڈیو کو بھی ٹیگ کیا گیا ہے, اور اس ویڈیو کو دوبارہ سے شیئر کیا جا رہا ہے. اس ویڈیو میں ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی ٹویٹر پر جا کے تلاش کر سکتے ہیں. خواجہ آصف کی جو فوج کے متعلق ویڈیو ہے, جو نیشنل اسمبلی میں ان کا سٹیٹمنٹ تھا, تو اس کو ٹیگ بھی کیا جا رہا ہے, اور اس میں خواجہ آصف یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ 1948 میں, 1965 کی جنگ میں, 1971 کی جنگ میں, 1984 کی جنگ میں, اور پھر کارگل 5ویں جنگ میں
یہ پانچوں جنگوں کے متعلق اگر کوئی انکوائری کمیشن بنایا جائے تو ایسے نتائج آئیں گے جس پر ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک جائے گا. یعنی وہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج یہ پانچوں جو جنگیں تھی یہ ہاری, اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ سینہ چوڑا کر کے دفاعی بجٹ مانگتے ہیں, عوام کی ہڈیاں تک نچوڑ کے کھا گئے ہیں, لیکن ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ کس طریقے سے بار بار دفاعی بجٹ مانگتے ہیں. اب جس وقت یہ خواجہ آصف نے سٹیٹمنٹ دیا تھا ہاشمی صاحب, تو پاکستانیوں کا خون کھول اٹھا تھا, اور خواجہ آصف کے خلاف اتنی نفرت پھیلی تھی, اتنی زیادہ تنقید ہوئی تھی کہ آپ ہماری فوج کی جو کامیابیاں ہیں ان کو کس طریقے سے ناکامیوں میں بدل رہے ہیں, اور بھارت کو ایک بیانیہ بنانے کا موقع دے رہے ہیں کہ دیکھیں ان کا تو رکن پارلیمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت نے ہمیشہ پاک فوج کو ہرایا, جو کہ سراسر غلط بھی تھا. یعنی 65 کی وار کو بھی انہوں نے بھارت کے کھاتے کے اندر ڈال دیا. اور اس کے بعد اس وقت جب پاکستانیوں نے, تحریک انصاف نے, عام لوگوں نے خواجہ آصف کو تنقید کی, خواجہ آصف کو بہت برا بھلا کہا, آج وہ خواجہ آصف اس اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے بن گئے ہیں. آج وہ بتا رہے ہیں کہ فوج کے خلاف کچھ ہلکے باتیں کر رہے ہیں یا فوج کے کردار پر سوالات اٹھا رہے ہیں. تو یہ ہاشمی صاحب ہمیشہ سے ڈوئل فیسڈ رہے ہیں. جب انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بنایا تھا اس وقت بھی ہم اسی پلیٹ فارم پر بار بار یہ بتاتے رہے کہ ان کو جو بیانیہ جس وقت سوٹ کرتا ہے یہ بیانیہ اسی وقت اپنا لیتے ہیں. ISI کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ جس طریقے سے وہ سرکاری افسران اور سرکاری عہدوں پر آنے والے لوگوں کی چھان بین کرے گی, یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا سرنڈر ہے. تو کہاں گیا وہ ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ؟ کوئی ووٹ کو عزت دو والا ان کے پاس بیانیہ نہیں ہے. یہ ہمیشہ سے وہ بیانیہ بناتے ہیں جہاں ان کو ڈیل ملے, اور اس ڈیل کے نتیجے میں یہ چور دروازے سے اقتدار میں آ جائیں. اچھا راجہ صاحب, ہمارے ویورز بھی جاننا چاہتے ہیں, آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ کے اندر لوگ کیا سوچ رہے ہیں. ہمارا آج کا پروگرام ڈیفینیٹلی جو پاکستان کے طاقتور حلقے عمران خان کا پیغام اور اس وقت نون لیگ امپورٹڈ حکومت کیا سوچ رہی ہے, ہم نے بڑا مفصل انداز میں اپنے سننے والوں کے سامنے رکھا. لیکن PTI کے کیمپ کے اندر لانگ مارچ کو لے کر کیا تیاری ہو رہی ہے؟ کیونکہ پنجاب کی اگر صورتحال دیکھی جائے راجہ صاحب, تو ایک ویسا ریزلٹس نہیں آئے جس طرح کے پنجاب میں شفقت محمود کی تبدیلی اور پھر ان کا ریزگنیشن بھی آ گیا, اور پھر اب نئی تبدیلی ہوئی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کو صدر وسطی پنجاب, حماد اظہر جنرل سیکرٹری وسطی پنجاب, عامر کیانی صدر شمالی پنجاب, سینیٹر اون عباسی کو صدر بنایا گیا ہے جنوبی پنجاب کا, اور اس کی تعیناتی کی نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ایسا جو ہماری خبر تھی وہ ٹھیک تھی, کہیں نہ کہیں جو رپورٹ پیش کی گئی تھی عمران خان صاحب کو لانگ مارچ کے حوالے سے کہ فلاس کیا تھے, کہاں کامیابی ملی, کون سا سٹرونگ پوائنٹ تھا, اور آئندہ کس چیز کو امپروو کرنا ہے, جس تیاری کا وہ ذکر کر رہے تھے, وہ میرا خیال ہے کہ اس تیاری کا ہی یہ تمام جو ہے اہتمام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. کیا خبر ہے رائے صاحب اسلام آباد میں عمران خان صاحب کے حوالے سے, اور لانگ مارچ کب ہوگا اس تیاری کے حوالے سے؟ دیکھیں, خان صاحب کو رپورٹ تو یہ ملی تھی کہ تحریک انصاف کے کارکنوں نے رانا ثناء اللہ اور رانا ثناء اللہ کی جبر کرنے والی جو سرکاری ریاستی مشینری تھی ان کو حیران کر دیا. نہ صرف وہ KP کے کارکن تھے بلکہ پنجاب کے کارکن بھی تھے جنہوں نے اس جبر کو برداشت کیا اور رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے بدترین سرکاری ہتھ کنڈوں کو ناکام بناتے ہوئے وہ ڈی چوک تک پہنچے. اب ڈی چوک تک وہ خود تو پہنچ گئے, لیکن خان صاحب کو یہ رپورٹ بھی ملی تھی کہ کارکنوں کو لیڈ کرنے کے لیے جن کو ذمہ داریاں دی گئی تھیں وہ ذرا نازک طبع ثابت ہوئے. اسی لیے پھر شفقت محمود کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے. یہ ایک بہانہ ہے کہ شفقت محمود نے جو استعفیٰ دیا ہے کہ میں کوئی میری طبیعت خراب ہے اور خرابی صحت کی وجہ سے میں استعفیٰ دے رہا ہوں. اصل میں تو یہ جب لانگ مارچ ہو رہا تھا ہاشمی صاحب, اس وقت یہ ایک کھانے میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک دعوت میں, اس کی فوٹیج بھی آ گئی ہے, اور وہاں پر اس وقت یہ دعوتیں اڑا رہے تھے. یعنی کارکن اتنے بے لوث تھے کہ وہ ان کے کئی کارکنوں کی ایسی فوٹیجز آئیں کہ ان کے سر پھٹ گئے, وہ ہاسپٹل سے پٹیاں کروا کے واپس لانگ مارچ میں شامل ہو گئے. لیکن شفقت محمود کو اس وقت کھانوں سے فرصت نہیں تھی, تو اس وجہ سے خان صاحب نے یہ ایکشن لیا ہے ایسی غیر فعال قیادت کے خلاف جو کہ اس وقت کارکنوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی.
اب جو خان صاحب کا پلان ہے لانگ مارچ کے حوالے سے، دھرنے کے حوالے سے، اس کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ اصل میں ڈیسائیڈ کرے گا کہ خان صاحب نے جو 2 پلانز بنائے ہوئے ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے، ان میں سے کس پلان کو ایگزیکیوٹ کیا جانا ہے۔ اگر تو سپریم کورٹ لانگ مارچ کو تحفظ دیتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، ایک آئینی حق ہے، ایک جمہوری حق ہے پرامن احتجاج کرنا، تو پھر تو خان صاحب ایک تیاری کے ساتھ آئیں گے، پرامن احتجاج ہوگا اور ڈی چوک میں دھرنا بھی ہوگا۔ لیکن اگر سپریم کورٹ تحفظ نہیں دیتی اور یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اس امپورٹڈ حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ چاہے یہ بچیوں پر آنسو گیس پھینکے، جو مرضی کرے، تو پھر دوسرا پلان یہ تیار ہے کہ اپنے جو ہارڈ کور کارکن ہیں ان کو اگلی صفوں میں رکھا جائے۔ دھرنا اور لانگ مارچ تو دونوں صورتوں میں ہوگا، لیکن خان صاحب کی پہلی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی صورت تصادم نہ ہو، خون ریزی نہ ہو، ملک انتشار کا شکار نہ ہو، کیونکہ خان صاحب جیسے جو لیڈر ہیں یہ ملک کو جوڑتے ہیں، یہ ملک کو تقسیم نہیں کرتے، لوگوں کو تقسیم نہیں کرتے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت پہلے رینجرز کو استعمال کر چکی ہے، فوج کو استعمال کر چکی ہے، تو خان صاحب یہ بھی نہیں چاہتے کہ فوج اور تحریک انصاف کے کارکن اور عام لوگ آمنے سامنے آ جائیں۔ اس لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر منحصر ہے کہ خان صاحب نے اپنے دھرنے کے لیے ان 2 پلانز میں سے کس پلان کے ساتھ جانا ہے۔ بہت شکریہ ایسا ویورز، یہ آج کا شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔